होम स्कूलिंग का। तो नंबर एक, माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बहुत बहादुर और दिलेर बनाया है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने बच्चों के लिए क्या कहते हैं, एक तरह की वो हैं, इंस्पिरेशन है। सो दैट्स फैंटास्टिक। सर शेख में सिर्फ अभी बात मैंने अभी यही शुरू की है कि होम स्कूलिंग की प्रिविलेज है, मेरे लिए प्रिविलेज है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे आसानी है, और मैं रिकग्नाइज करती हूँ कि आसानी के बावजूद बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो चलें हम अपने फैक्टर्स नोट डाउन कर लेते हैं। आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे और होम स्कूलर्स हैं, आपको होम स्कूलिंग नेटवर्क मिल गया, ये एक कैटेगरी है होम स्कूलर्स की सक्सेस की या फेलियर की या एक्सपीरियंस की, क्योंकि सारे लोगों की मिजाज मिलते जुलते नहीं है। मतलब कि अगर मेरे इर्द गिर्द सारे क्रिश्चियन होम स्कूलर्स हों या नॉन मुस्लिम होम स्कूलर्स हों, तो क्या मैं हर चीज़ में उनके साथ इन्वॉल्व हो सकूंगी? डेफिनेटली नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों में तो मुझे हेल्प मिलेगी, राइट? तो फिर पाकिस्तान जैसे एरिया में जहाँ पे होम स्कूलिंग अब ट्रेंड पकड़ रहा है, और उसकी वजह ये है, उसकी 2-3 वजहें हैं। जैसे कि मुझे ग्रुप एडमिन से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जो कि बिल्कुल सच है। मतलब मुझे शौक लगता है जब मैं देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज के सेमेस्टर की फ़ीस उतनी होती है जितनी कि वहाँ पे स्कूल की 3 महीने की फ़ीस है। तो एज अ पेरेंट माई सेल्फ, आई वुड not be able to send my children to those schools. I don't think that would be affordable for me. तो लग्जरी किन के लिए? लग्जरी मेरे जैसे लोगों के लिए, जिनको ग्रुप अच्छा मिल जाता है, या जिनको ऑनलाइन काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं ग्रुप, या फिर जिनको क्या कहते हैं, रिसोर्सेज बहुत आसानी से मिल जाते हैं, या फिर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काम तो हम नहीं करना है ना, काम तो एक होम स्कूलर मदर नहीं करना है। और फादर्स यूजुअली होम स्कूलर्स होते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फादर्स उसमें हेल्प नहीं कर रहे होते। अगर फादर्स जो हैं वो फाइनेंशियली प्रोवाइड कर रहे हैं होम स्कूलिंग की बजट्स के लिए, देन दे आर हेल्पफुल, दे आर होम स्कूलिंग फादर्स। इफ फादर्स जो हैं वो आपको एज अ वाइफ वो आपको कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जी इतने बजे मेरा खाना लग जाना चाहिए, और मेरी लॉन्ड्री इतने बजे फोल्ड हो जानी चाहिए, और मेरा ये इतने बजे हो जाना चाहिए, और वो देख रहे हैं कि आप उनकी नस्ल की तरबियत कर रही हैं, तो ही इज़ डेफिनेटली अ गुड होम स्कूलिंग फादर, बिकॉज ही इज़ रिकग्नाइजिंग द नीड कि हमारे बच्चों की तरबियत हो रही है। फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो फादर्स जो हैं वो पढ़ा सकते हैं, या कभी कभी पढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी that they're always available, but yes, when help needed they do help, and if there is help then thank you, जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि होम स्कूलिंग का डिसीजन फादर एंड मदर दोनों का होता है, राइट? होम स्कूलिंग का डिसीजन एक अकेली खातून नहीं सर पे बेड़ा नहीं उठा सकती। वो ये नहीं कह सकती कि जी मैं चाहती थी होम स्कूलिंग कराना, इसलिए अब सब जो है वो उस पर, क्योंकि फिर अच्छा कॉम्बिनेशन बड़ा रेडली है। सुने ज़रा, खातून यानी मैं औरत, तुमने डिग्री ली हुई है? नहीं। तुम्हारी डिग्री किस चीज़ में है? पहला क्वेश्चन, तुम्हारी डिग्री किस चीज़ में है? फिर टीचिंग के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि जिसे कुछ नहीं आता ना वो टीचिंग करा लेगा। एक मिसकंसेप्शन ये है, और एक मिसकंसेप्शन ये, इसे कुछ नहीं करना आ रहा, या इसको पता नहीं चल रहा कि ये क्या करे, तो इसने सोचा कि चलो मैंने इतना पढ़ा लिखा है तो मैं टीचिंग में लगा लूँ। ठीक, मतलब दोनों तरह से टीचिंग को कोई इज्जत नहीं मिल रही टीचिंग को कोई इज्जत या इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि टीचिंग इज अ स्किल दैट डज नॉट नीड अ डिग्री। टीचिंग नीड्स एन एटीट्यूड टू बी एबल टू टीच। पुराने ज़मानों में माएँ स्कूल या मदरसे नहीं गई होती थीं, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ा लेती थीं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्किल था। स्किल क्या था? स्किल था डिटर्मिनेशन का, स्किल था पैशन का, स्किल था अपनी औलाद को समझने का, स्किल था अपनी औलाद को उनके साथ कनेक्ट होने का। ठीक है, किसी भी होम स्कूलर की सक्सेस इन स्किल्स में है, टीचिंग कैपेबिलिटीज़ में हरगिज़ नहीं है। फिर से मैं बोलूँगी, किसी भी होम स्कूलिंग मदर के जो सक्सेस है, आपके होम स्कूल का जो सक्सेस रेट है ना, वो आपकी कनेक्टिविटी विद द चिल्ड्रन में है, आपके टीचिंग स्किल में नहीं है। मेरा टीचिंग स्किल हॉरेबल हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में या ओवरऑल, लेकिन मैं होम स्कूलर बन सकती हूँ, क्योंकि फिर मैं करूँगी क्या? फिर मैं करूँगी ये कि जिन लोगों को टीच करना आता है, या तो मैं उनकी वीडियोस, यूट्यूब्स, ऑनलाइन क्लासेस या ट्यूटर्स हायर अगर करने की इस्तात है तो मैं वो करूँगी, और मैं अपने बच्चों को कनेक्शन के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू, कंपैशन के थ्रू, उनको उनके टाइम स्केड्यूल्स अच्छे, मतलब इजी फ्लो रख के उनकी हेल्प कर सकूँगी। दैट इज़ वन वे ऑफ सक्सेस ऑफ होम स्कूलिंग।
اس میں کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ ہاں then you have to take care of the finances, but if you are outsourcing, اگر آپ باہر سے لے کر آ رہے ہو ٹیچرز, اگر آپ آن لائن لے کر آ رہے ہو ٹیچرز, اگر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز رکھ رہے ہو جس میں آپ کو کسی اور کو پے کرنا ہے, تو ہاں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو دوسرا ہوم اسکولر کر رہا ہے وہ آپ نے بھی کرنا ہے. وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہمارے اپنے گھر کی نیڈز کیا ہیں, ہمارے اپنے اسکولرز کی نیڈز کیا ہیں. دوسری بات جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی, اگین مجھے یہاں پہ کچھ بھی نہیں دکھتا, جب میں فیس بک لائیو کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے آپ کے کوشچنز نہیں دکھتے ہیں, مجھے صرف کوئی ایک آدھ بس وہ صرف آئی دکھتی ہے کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, دیٹس اٹ. اور وہ بھی فلکچویٹ ہوتا ہے, دیر از نو بڈی بیسکلی رائٹ ناؤ, 1 or 2 مے بی, آئی ڈونٹ نو. تو کیا کہتے ہیں, میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہتی تھی کہ ہوم اسکولنگ مائنڈ سیٹ ہوتا کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں آپ. پھر میں یہ بات کرنا چاہتی تھی کہ اگر آپ بالکل اکیلے ہیں اور آپ نے ڈیسیجن لیا ہوم اسکولنگ کا, تو آپ کے ریزنز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں, آپ کو ہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ بیڑا اٹھانے سے پہلے آپ نے اپنی ایویلیویشن کر لی, اپنی سیلف ایویلیویشن کر لی کہ میری سیلف اسٹیم لو نہیں ہوگی. آپ نے آپ کو یہ باتیں سمجھا لی کہ میری سیلف اسٹیم لو نہیں ہوگی, میں تھک جاؤں گی لیکن کوئی بات نہیں, اٹس این ایگزاسٹنگ جاب اینڈ اٹس کمپلیٹلی اوکے, بٹ ان دا لانگ رن اٹ ول پے آف. اینڈ نمبر 3 یہ کہ ہوم اسکولرز جو ہوتے ہیں نا, وہ ایک ہیمسٹر ویل ہوتا ہے. اگر آپ سب کو پتا ہو کہ وہ ایک چھوٹا سا چوہا ہوتا ہے اور وہ ویل کے اندر وہ گول 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 بھاگتا رہتا ہے, رائٹ. وہ اس کی ایکٹیویٹی ہے, وہ اس کا دن کا سٹارٹ ہے, وہ اس کے دن کا اینڈ ہے. جب وہ تھک جاتا ہے تو وہ کھاتا پیتا اور پھر وہ سو جاتا ہے. تو ہم بیسکلی ہیمسٹر ویل کے عادی ہیں. ہوم اسکولنگ ہمیں ہیمسٹر ویل سے باہر نکال دیتا ہے, کیونکہ پھر سب کچھ ہماری اور ہمارے بچوں کی نیڈ پہ مبنی ہو جاتا ہے. سپوزٹلی ہم ساری خواتین ہیں, کچھ لوگوں کے منتھلی سائیکلز بہت پینفل ہوتے ہیں. ایزی ایگزامپل دیتی ہوں نا جس سے ہم ریلیٹ کر سکیں. اب میرا منتھلی سائیکل جو ہے خدا نخواستہ اگر وہ انتہائی پینفل ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے ہوم اسکولنگ مدر جس دن میری ڈیٹ اسٹارٹ ہوتی ہے اس دن میں جو ہوں, میں کیا کہتے ہیں اپنے تینوں بچوں کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے جو میرا ہوم اسکولنگ کا ٹائم ہوتا ہے وہ میں دے سکوں گی؟ میں نہیں دے سکوں گی. تو جب میں وہ نہیں دے سکوں گی تو بچے کیا کریں گے, سارا دن ایسے گھومتے پھرتے رہیں گے. چھوٹے بچے ہیں تو ہاں گھومتے پھرتے رہیں گے, ہاں جی گھومتے پھرتے رہیں گے اپنے گھر میں. کوئی یہ چیز چھیڑا ہے, کوئی وہ چیز چھیڑا ہے, کسی کو میں نے کہہ دیا اپنے بکس کارنر کو سنبھال لو, کسی کو میں نے کہہ دیا اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل لو. آپس میں لڑیں گے, بالکل لڑیں گے, ماں تو سر پہ ہے نہیں, لڑیں گے, ضرور لڑیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, شور مچائیں گے. کوئی فرق پڑ جائے گا؟ میرا سوال یہ ہے, کیا فرق پڑتا؟ اٹس جسٹ 1 day or maybe 2, maybe 3 and it's okay. ہم ہیمسٹر ویل کی سوچ سے نکلیں اگر, تو ہمیں اٹس اوکے کہنا آ جائے گا اور سمجھنا بھی آ جائے گا. بہت سارے لوگوں نے جب بچے جو تھے پینڈیمک کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہے تھے, تو بہت سارے پیرنٹس کا یہ تھا کہ اوہو میرا بچہ بہت پیچھے رہ جائے گا. میرا سوال یہ تھا کہ پوری دنیا بند ہے, آپ کا بچہ کس چیز میں پیچھے رہ جائے گا؟ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بھی گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, دنیا کا سب سے بڑا بلینئر بھی گھر پہ بیٹھا تھا. وہ الگ بات ہے کہ بلینئرز نے بہت کمایا اس پینڈیمک میں, لیکن چلیں وہ بات الگ ہے. کوشچن یہ ہے کہ ہم جب آپ ہوم اسکولنگ کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو کیا آپ اپنے آپ کو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ آپ ہیمسٹر ویل میں نہیں ہیں؟ کیونکہ اگر آپ اسکول کا پیٹرن جو ہے ایگزیکٹلی اسکول کا ہیمسٹر ویل پیٹرن جو ہے اگر وہ آپ اٹھا کے گھر پہ لے آئے ہیں اور آپ کے اسکلز وہ نہیں ہیں, یا اگر سپوزٹلی آپ بائی ٹریننگ ٹیچر بھی ہیں, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. مطلب آپ کو سکون کا سانس نہیں آنے والا, آپ کو تسلی نہیں ہونے والی. اور آپ کو تسلی کیوں نہیں ہونے والی؟ کیونکہ آپ کو ہر وقت ڈر اور خوف رہے گا, کچھ غلط ہو رہا ہے, میں کچھ پیچھے رہ جائے گا, کچھ پیچھے رہ جائے گا, کچھ پیچھے رہ جائے گا. یہ جو ایک سوچ ہے کہ کچھ رہ جائے گا, میرا سوال یہ ہے کہ مجھ سے اور آپ سے کوئی بھی ڈائریکشن ہو, چاہے آپ ڈاکٹر بنے ہو, چاہے آپ انجینئر ہو, چاہے آپ ٹیچر ہو, چاہے آپ سائنٹسٹ ہو, چاہے آپ پروفیشنلی کچھ بھی نہ ہو, چاہے آپ خالی لٹریچر پڑھاؤ, چاہے آپ نے اسلامک اسٹڈیز پڑھاؤ, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایوری ڈے ڈیلنگز میں وہ گریڈز ہمارے کتنے کام آئے؟ میں بتا سکتی ہوں وہ گریڈز ہمارے اتنے کام آئے کہ ہم اگلی جنریشن کو پڑھا سکتے ہیں. ایجوکیشن از امپورٹنٹ, ایکسٹریملی امپورٹنٹ, بٹ ہیومن اسکلز ود دیٹ ایجوکیشن is more important. ہوم اسکولنگ آپ کو ٹھہر ٹھہر کے سوچ کے چلنا سکھا دیتی ہے, اس لیے لگژری ہے, لیکن اور اس لیے خوبصورت ہوتی ہے. ہوم اسکولنگ خوبصورت ہوتی ہے نمبر 1 جب آپ یہ نہ سمجھو کہ کسی اور نے باہر سے آ کے مجھے تمغہ دینا ہے,
جب آپ کو یہ نہ ہو کہ کوئی باہر سے آ کے اٹھ کے پوچھے کہ تمہارے بچے نے اس گریڈ میں ہے تو یہ 2 گریڈز آگے ہے کہ نہیں ہے. جب کوئی آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ سلو ہے اور میں نے اس کو مطلب کہ ہر وقت اس کے سر پہ سوار رہنا تاکہ یہ اسپیڈ اپ ہو جائے. نہیں, آپ نے بچے کو اس کی ریٹ پہ گرو ہونے دینا, مطلب کہ انٹلیکچولی اس کی ریٹ پہ گرو ہونے دینا. نمبر 4, آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ بھائی میں ہی سارا دن اکیلے تھکتی رہتی ہوں, کھپتی رہتی ہوں, میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا. آپ کے بچے آپ کا ساتھ دیں گے جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں. میں بڑے بچوں کی بات کر رہی ہوں. 8 اینڈ اپ کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ڈیفینیٹلی ماؤں کا ساتھ دیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسے بچے ہوتے ہوں گے جو دیکھتے ہوں گے کہ ہماری ماں ہمیں ہوم اسکول بھی کرا رہی ہے, ہماری ماں ہمیں ایکٹیویٹیز کے لیے باہر بھی لے کے جاتی ہے, ہماری ماں ہماری ٹیسٹ اسائنمنٹس وغیرہ اور گھر کا خیال سب کچھ رکھتی ہے. تو پھر وہ مائیں جو ہوتی ہیں ان کا ایک اسکل یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اپنے گھر کے کاموں میں انوالو کر لیتے ہیں. تو ہوم اسکولنگ کے پورے دن میں آپ صرف 4 گھنٹے بیٹھ کے پڑھ نہیں رہے ہوتے ہو, آپ بہت سارے اور گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں. بچے ڈشز رکھتے ہیں, اٹھاتے ہیں, کوکنگ, کیونکہ آپ ان کو کیمسٹری, فزکس, سائنس وغیرہ سکھانا چاہتے ہیں, بایو سکھانا چاہتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں چلو جی آپ کوکنگ ایکسپیریمنٹس کرو, وہی آپ کے کھانے ہوتے ہیں, سیلڈ میکنگ ہوتا ہے, نیوٹریشن ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ جب لے کے چلتے ہو تو آپ پڑھ رہے ہو, اب وہ سیکھ رہے ہیں, وہ لائف سکل سیکھ رہے ہیں, وہ سائنس سکل سیکھ رہے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. مقصد سارا کہنے کا یہ کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اگر تو میرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں ایگزیکٹلی 9 پہ بیٹھوں گی اور ایگزیکٹلی 4 پہ ان کو اٹھاؤں گی اور درمیان میں میری ہاف این آور کی لنچ بریک ہوگی, تو کوئی ماں مجھ سے پوچھے گی تو ارم اس سے پرابلم کیا ہے. اگر تو آپ مینیج کر سکتے ہو تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر تو آپ مینیج کر سکتے ہو, اور جیسے کہ آن لائن اسکولنگ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پیرنٹس بیٹھے ہوتے ہیں, پیرنٹس کام مطلب کہ گھر میں آفیسز ہیں بچے اور پیرنٹس سارے گھر سے پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ, آمنہ says we do everything, ماشاءاللہ. So you are one of those home schoolers, آمنہ, جو کہ جن کی ہوم اسکولنگ پیسفل ہے, جن کی ہوم اسکولنگ اب ان کو لگژری لگتی ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مطلب میں اس ہیمسٹر ویل سے باہر نکل آئی ہوں. برڈن کب ہوتا ہے؟ اچھا, برڈن بچے نہیں ہوتے, برڈن بچوں کی ڈیلیز نہیں ہوتا ہے, برڈن ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں. جب ہم فالس ویلیوز اور فالس آئیڈیاز اپنی ہوم اسکولنگ کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں نا, اور جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جواب دہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور کو, یا پھر ہم سیلف ڈاؤٹ میں پڑ جاتی ہیں مائیں, چونکہ ایز ویمن ہمارا وتیرہ ہے کہ ہم سیلف ڈاؤٹ کرتی ہیں. دنیا کی بہترین کانفیڈنٹ ترین عورت جو ہے نا, وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے ایک دفعہ سوچتی ضرور ہے, پتہ نہیں. فطرت ہے. کمپیریزن کرنا, سیلف ڈاؤٹ کرنا, اپنے آپ کو سمجھنا کہ نہیں, آئی ایم ناٹ گڈ انف, دوسروں کے سامنے ایک فالس فساد پیدا کرنا کہ میں تو بہت, لیکن اپنے اندر ہی روتے رہنا کہ نہیں میں تو کچھ نہیں. سم ٹائمز ہم بہت ڈیفیکلٹ نیچر کی ہوتی ہیں, ہم ایز مدرز بہت ڈیفیکلٹ نیچر کی ہوتی ہیں, اور ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کتنی ڈیفیکلٹ ہیں, کیونکہ ہم ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ سے آ رہی ہوتی ہیں. ایسا ہے, ایسا ہوا تھا, ایسا سوچا تھا, ایسا پلان کیا تھا, یہی ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے بھی تو یہی سکھایا گیا تھا, کیونکہ سارے ایسے ہی کرتے ہیں, کیونکہ maybe my spouse thinks it should be like that. اون کیا کریں. ایک ہوم اسکولر کی سپر پاور پتہ کیا ہے؟ ایک ہوم اسکولر کی سپر پاور دنیا میں جہاں پہ بھی ہے, غریب سے غریب ملک میں, امیر سے امیر ملک میں, میڈیوکر فیملیز میں, مڈل کلاس فیملیز میں, کچھ فیسیں دے سکتے ہیں, کچھ فیسیں نہیں دے سکتے. اٹ ڈز ناٹ میٹر, یور فائنینشیل اسٹیٹس ڈز ناٹ میٹر. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 150 سال پہلے ساری دنیا ہوم اسکولنگ کرتی تھی. ایک شہر کا چھوٹا سا اسکول ہوتا تھا, اس میں بچے 2 گھنٹے کے لیے جاتے تھے اور سارے گھر واپس آ جاتے تھے, چاہے وہ ویسٹ تھا چاہے وہ ایسٹ تھا, چاہے. جب ورلڈ وارز ہوئیں تو جرمنی سے یہ آئیڈیا آیا کہ ہم نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے تو ہمیں ایک طرح کا مائنڈ سیٹ کریٹ کرنا ہے. اور ایک طرح کا مائنڈ سیٹ ہم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ جب ہم پبلک سکولز بنائیں گے. ٹھیک ہے, جب ہم پبلک سکولز بنائیں گے تو اس میں پھر ہم اپنی ڈاکٹرین, مطلب کہ ہم کیا ڈالنا چاہتے ہیں اس پوری قوم کے ذہنوں میں, اس پوری ایک نسل کے ذہنوں میں ہم وہ ڈال سکیں گے, اور پھر سب ایک جیسا سوچیں گے, اور پھر سب سولجرز کی طرح آدھے یہ کام کریں گے, آدھے یہ کام کریں گے, آدھے یہ کام کریں گے. بیسکلی اسکول فلسفی جو تھی آج سے 150-200 سال پہلے کچھ چند بہت امیر پاورفل لوگ بیٹھے اور انہوں نے یہ بنائی. ہاں, اگر آپ اسلامک فلسفی کی طرف آتے ہیں اور اسلامک ٹیچرز کی طرف آتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس ہمیشہ سے مدرسے تھے, اسکولز تھے, کالجز تھے.
दुनिया का पहला कॉलेज एक खातून ने बनाया था, राइट, मोरक्को में। स्कूल्स और कॉलेजेस मसला नहीं है, आइडियोलॉजीज मसला है। हम कर क्यों रहे हैं जो हम कर रहे हैं, हम उस हैमस्टर व्हील में क्यों हैं। मैं आपको बताती हूं कि मेरी जो आइडियोलॉजी थी, it's okay, Alma, jazakallah khair for sharing this. They are forgetting things and I'm much worried about it. They will forget things and it's okay. जैसे उन्होंने याद किया था वो वापस आ भी जाएंगी। अच्छा, मुझे चलो एक मजे की बात बताएं। हमें चलो अब तो मैं मतलब कि आई एम लाइक रीचिंग माई 40s, सो आई कैन से दैट, लेकिन मैं यंग माओं के लिए जो होम स्कूलिंग्स कर रही हैं, जो अभी मतलब कि जिनके अभी कॉलेज और स्कूल के गैप और उनकी लाइफ के गैप में मतलब सिर्फ 10-12-15 सालों का फ़र्क आया होगा, इससे ज़्यादा का नहीं, तो मैं उनसे भी ये सवाल करना चाहूँगी कि फॉरगेट करने में प्रॉब्लम क्या है? चीज़ें तो सारी वही हैं, टाइम आएगा तो फिर याद कर लेंगे। पीछे किससे रह रहे हैं, किससे कंपटीशन लगाया हुआ है? कंपटीशन है किसके साथ? कंपटीशन है मेरे जहन में, मेरे वहम और मेरे सेल्फ डाउट के साथ। तो मैंने अपने बच्चों की लॉजिक, थिंकिंग एबिलिटीज का कंपटीशन किसके साथ लगाया हुआ है? मैंने उसका पैरामीटर क्या रखा है? मैंने अपनी सोच उसका पैरामीटर रखा है। मेरी सोच के मुताबिक ये होना चाहिए और मेरी सोच के मुताबिक ये होना चाहिए। फिक्स्ड माइंडसेट की बात होगी ना, तो चेंज कर लें सोच। आप ये देख रहे हो कि जब आपके बच्चे ये देख रहे हैं कि आप लाइफ के किसी मसले में परेशान हो पड़े हो या किसी ऐसे मसले में पड़ गए हो जो कि आपके बस से बाहर है, तो आपने उस मसले को हैंडल कैसे किया, ये बहुत बड़ा लाइफ स्किल है। आप और मैं चलें अपनी बात करते हैं। हमारे वालिदैन भी, अल्लाह मियां जिनके हयात है, अल्लाह मियां उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, जिनके फौत हो गए अल्लाह मियां उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन हमने अपने वालिदैन को लाइफ को हैंडल करते हुए देखा था कि नहीं देखा था? ठीक है, हम स्कूल जा रहे थे, लेकिन इमोशनली बताएं कि जब ज़्यादा धर्म भरम हालात होते हैं घर के, तो बच्चे स्कूल जा भी रहे हो ना भी जा रहे हो, टीचर्स क्या कहती हैं? द चाइल्ड इज़ नॉट इंटरेस्टेड, द चाइल्ड फील्स ट्रबल, द चाइल्ड इज़ नॉट पेइंग अटेंशन, उसका होमवर्क सही नहीं होता, उसके कपड़े साफ नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जस्ट बिकॉज दे आर गोइंग आउटसाइड ऑफ द हाउस एंड स्पेंडिंग 6 hours वेयर यू थिंक दे आर सेफ, क्या उनकी लर्निंग चल रही होती है? बहुत सारे बच्चे वेपिंग में पड़ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे पोर्नोग्राफी में पड़ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। ये हकीकतें हैं हमारी ज़िंदगी की, इससे कोई छुपने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह, हम ज़रूर दुआ मांगे कि या अल्लाह हमारे बच्चों को महफूज फरमा, लेकिन हमारे बच्चे इंसान हैं और उनके भी अपने अमाल है और उनकी भी अपनी सोच है। मेरा सवाल ये है कि जब हम पे लाइफ मुश्किलें फेंकती है, जो कि फेंकने की ज़रूरत है क्योंकि हम हैं क्यों वरना इस दुनिया में, लेकिन जस्ट बिकॉज हमारे बच्चे किसी क्लास में 6 घंटे 7 घंटे किसी कमरे में बंद दूसरे बच्चों के साथ बैठकर आ जाते हैं, तो क्या उनकी लर्निंग हो रही है? और जस्ट बिकॉज आपके बच्चे या मेरे बच्चे 5, 6, 7, 8 घंटे या दिन के 24 घंटे मेरे साथ हैं, जबकि मैं उन्हें अटेंशन नहीं पे कर सकती, लेकिन वो घर में मेरे साथ सेफ हैं, बल्कि घर में मेरे कामों में मेरी मदद कर रहे हैं, बल्कि मेरे इमोशनल स्ट्रोल्स को देख रहे हैं, बल्कि मेरे साथ उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रही है, बल्कि वो मेरे घर में जहां जहां मेरा फ्लॉ है वहां या जहां पे मुझे मदद की जरूरत है वो मेरी मदद कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा कनेक्टेड है। यही बात हमें अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। हम होम स्कूलिंग लग्जरी उनके लिए बनती है जिनका माइंडसेट फिक्स से ग्रोथ हो जाता है, उनके लिए है लग्जरी। क्योंकि कोई दुनिया का पेरेंट होम स्कूलर आपको ये नहीं कहेगा कि आज मेरे बच्चे सुबह उठे और उन्होंने कहा माँ हमें तुमसे शदीद मोहब्बत है और हम तुम्हारी मोहब्बत में जो तुम कहोगी वो करेंगे, बल्कि हम सारा दिन पढ़ेंगे पढ़ेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे। जब तुम बोलोगी उठो ये करो तो हम भाग के वो काम करेंगे, जब तुम बोलोगी बैठ जाओ ये करो तो हम बैठ के वो काम करेंगे। हम सुकून से रहेंगे, हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, लड़ाई तो हरगिज सवाल ही नहीं पैदा होता। नाउज़ बिल्लाह, ये होती क्या भला है? कोई दुनिया का बच्चा कभी देखा है ऐसा? कोई नहीं होता, हो सकता नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दैट्स आउट ऑफ ह्यूमन स्कोप। फिर वो ह्यूमन नहीं है, फिर वो रोबोट्स हैं, और अगर वो ह्यूमंस हैं देन दे आर प्रिटेंडिंग। होमस्कूलिंग इज अ लग्जरी व्हेन यू and your children can tackle emotions.
جب ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں، جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ صبر نام کس کھیت کی مولی کا ہے، جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. ایکچولی ریس کس کے ساتھ ہے؟ زندگی کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. ہر بچہ اپنے الگ سکل کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ بچے مزاج کے تیز تیکھے غصے والے، کچھ بچے مزاج کے میٹھے ٹھنڈے محبت والے، کچھ بچے شرارتی کھٹے میٹھے، کبھی یہ تو کبھی وہ، اور شرارت کرتے کرتے وہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ اتنا غصہ آیا ہوتا ہے ہنسی آ جاتی ہے. کچھ بچے اتنے معصوم کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اتنے بھی معصوم مت بنو، دنیا جینے نہیں دے گی یار، تھوڑا سا کرو اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹرانگ. کچھ بچے ڈرپوک سے ڈر جاتے ہیں ذرا ذرا سی باتوں پہ، بڑے بھی ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کو ڈانٹتے اتنے بڑے ہو گئے ہو، اتنی بڑی ہو گئی ابھی بھی ڈرتی ہو. انگزائٹیز نہیں ختم ہوتی اتنی آسانی سے، ان کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. اور پھر یہی بچے پھر قوم بنتے ہیں نا، یہی بچے ایک نیکسٹ جنریشن بنتے ہیں، یہی بچے پھر اپنے رشتے نبھاتے ہیں، یہی بچے پھر اگلی نسل کو پڑھاتے ہیں، یہی بچے پھر جو اپنے ہم نے ان کو امپریشنز دیے ہوتے ہیں پھر ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہوم اسکولنگ از اے لگژری اگر مائنڈ سیٹ بنا لیں. اور مائنڈ سیٹ جس دن میں نے ہوم اسکولنگ کا ارادہ کیا نا اس دن میرا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں تھا، واللہ کوئی نہیں تھا. مجھے یہ تھا کہ میں ہوم اسکولنگ اس لیے کرانا چاہتی ہوں کیونکہ میں اس چیز سے اس کو بچانا چاہتی ہوں اور میں اس چیز سے اس کو بچانا چاہتی ہوں. میں کسی چیز سے اس کو نہیں بچا سکی. جو میرے ذہن میں باتیں تھیں بچانے والی کہ میرے بچوں کو پورن کا نہیں پتہ چلے گا، میرے بچوں کو غلاظت کا نہیں پتہ چلے گا، میرے بچوں کو بری باتوں کا نہیں پتہ چلے. بری باتیں مطلب یہی نا سیکشوالٹی کے بارے میں اور یہ ساری چیزیں. اور میرے بچوں کو میں دین کا عقیدہ سکھا سکوں گی، اور میں ویسٹ میں رہتی ہوں تو میرے بچوں کو پہلے قرآن سمجھ میں آنا چاہیے. اور یہ ساری میری نیت تھی، میرے بچوں کے تو نہیں تھے نا. تو میرے بچوں نے ماشاءاللہ مجھے بڑا سرپرائز کیا، انہوں نے سیکھا بھی اور انہوں نے مجھے سکھایا بھی. اور جو انہوں نے مجھے سکھایا یا اللہ تیرا شکر ہے. We plan and Allah plans. We plan and Allah plans. ہم دوا اور دعا کے درمیان کے لوگ ہیں. دعا کہ یا رب میری مدد فرما، مجھے استقامت عطا فرما، مجھے بہترین سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے میرے بچوں کے حق میں آسان فرما. میں تو یہ مانگتی ہوں کہ یا اللہ مجھے میرے بچوں کے حق میں آسان فرما، مجھے میرے بچوں کے حق میں بہترین لیڈر بنا، کہ میں آسان ہوں ان کے لیے اور وہ آسان ہو میرے لیے. ان کے لیے تو وہ تو اللہ نے ہمیں دعا سکھا دی ہے نا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. وہ میری ٹھنڈک ہے، پر یا اللہ میں بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، وہ مجھے دیکھیں تو وہ نہ کریں. میں سمجھوں اور جانوں کہ میں کیا ایسا کروں یا کیا ایسی پریکٹس رکھوں کہ وہ ان کے سانس نہ سہم جائے مجھے دیکھ کے. وہ باتیں نہ چھپائیں مجھ سے، ساری کچھ چھپانی نہیں چاہیے. ضروری نہیں ہوتی کہ ساری باتیں پیرنٹس کو بتائیں. وہ ایک ایموشن میں سے گزر ہوتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں، پیرنٹس لے کے بیٹھ جاتے ہیں. بچے جو ہوتے ہیں وہ کب کے کہیں اور پہنچ چکے ہوتے ہیں، ماں اسی بات کو لے کے بیٹھی ہوتی ہے کہ ہیں تم نے مجھے یہ بات کی. ہم ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں نا، کیونکہ ہم ڈرپوک زیادہ ہوتی ہیں. اب کہ آپ تو کہہ رہے ہو ہوم اسکولرز بہادر ہوتے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہو آپ ڈرپوک زیادہ ہوتے ہیں. ہم بہادر اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈیسیجن لے لیا، پر ہم ڈر اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ ڈیسیجن تو ہم نے لے لیا، اب اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا اینڈ کدھر ہے. الحمدللہ سائرہ. تو برڈن بھی اس لیے ہے کیونکہ ہم ایموشنلی ریڈی نہیں ہوتے، ہمارا فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یا ہماری ایکسپیکٹیشنز رانگ ہوتی ہیں. اور لگژری اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اس کو چینج کر دیا. اب میں فائنانسز کی طرف میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ آ بھی سکتی ہوں، میں کہہ سکتی ہوں کہ یار ہر چیز کے پیچھے بھاگنا ضروری نہیں ہے. اور بچے اگر بڑے ہیں تو ہم ان کو چھوٹے ہیں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، رائٹ. لیکن اگر وہ بڑے ہیں تو یہ ہے کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہو، آپ ان کو سمجھا سکتے ہو کہ فائنینشلی ہماری یہ اسکوپ ہے، فائنینشلی ہمارا یہ اسکوپ نہیں ہے. اس میں پھر ایک اور چیز آتی ہے کہ آپ کو دیکھیں باہر خریدنے کے لیے اسپیشلی ہوم اسکولرز کے لیے بھی بازار بے تحاشا بڑا ہے، بہت بڑا بازار ہے، ٹھیک ہے. ہوم اسکولرز یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی خرید سکتے ہیں، یہ بھی خرید سکتے ہیں، یہ بھی خرید سکتے ہیں. بٹ یو ہیو ٹو ایویلیویٹ کہ کرواؤ گے کب یہ سارے کام ان کو، یا آپ کی ارجنٹ ضرورت. فار ایگزامپل کسی ایک سبجیکٹ کی ٹیوشن ہے، ٹھیک ہے، اب وہ آپ کی نیسیسٹی ہے. اچھا ٹیوشن جو ہے وہ بہت بہت مہنگی ہے، بہت زیادہ مہنگی ہے، اب میں کیا کروں؟
تو ٹھیک ہے میں کچھ مہینوں تک اپنے فائنانسز کو چیک کر لیتی ہوں کہ مطلب میں کچھ مہینوں کے بعد افورڈ کر سکوں گی کہ نہیں, بیکاز اسی وقت کرنا کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا. اس وقت یہ ڈیسیجن اور یہ بیلنس ضروری ہوتا ہے کہ آیا از اٹ مائی امیڈیٹ نیڈ اور کین اٹ ویٹ فردر. اینڈ بچوں کی لرننگ میں آپ کو 100% یہ کہہ سکتی ہوں, بچوں کی لرننگ کین ویٹ, کیونکہ آپ کچھ نہ کچھ تو کروا ہی رہے ہوتے ہو. اور اگر بچہ ایک چیز ایبزارب کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے اور آپ نے بے تحاشا اپنی طرح کوشش کر لی ہے, میں یہ ہمارا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہی ہوں کہ ہم ایز مدرز ہر اسکل سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم آن لائن جاتے ہیں, ہم اسٹڈی کرتے ہیں, ہم ریسرچ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اچھا میرے بچے کو یہ مشکل ہو رہی ہے تو میں یہ اگر کتنے سارے ہمارے پاس بلاگز ہوتے ہیں اور کتنے سارے ہمارے پاس پوڈ کاسٹ اور یوٹیوب والے چینلز ہوتے ہیں جہاں پہ اگر آپ کے بچے کو یہ کرنے میں پرابلم ہے تو پھر آپ یہ کریں, ٹھیک ہے, ٹرائی کیا فیل. اگر آپ کے بچے کو یہ پرابلم ہے تو پھر آپ یہ کریں, ٹھیک ہے, ٹرائی کیا فیل. وچ مینس at that point as a mother, as a teacher, as a leader, you need to register that your رعایا is not ready to follow, particularly in that space. مطلب کہ بچہ mentally mature اس وقت نہیں ہے اس اسکل کو سیکھنے کے لیے. تو ہاتھ ہلکا رکھ کر لو, کل پھر آئے گا, پرسوں بھی آئے گا, ترسوں بھی آئے گا. بچوں کی ویلیو ایز ہوم اسکولنگ پیرنٹس, اسپیشلی ایز ہوم اسکولنگ پیرنٹس, یہ بہت بہت ضروری ہے. چلو اسکول میں آپ بچوں کو بھیجتے تو آپ کہتے تمہارا رپورٹ کارڈ ایسا آیا, تم نالائق, یہ وہ, ٹھیک, وہ بھی نہیں کہنا چاہیے. لیکن ایز اے ہوم اسکولنگ پیرنٹ, بیکاز 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہیں, 24 گھنٹے آپ کی زبان سے وہ سن رہے ہیں جو سب کچھ سن رہے ہیں, ان کی ویلیو پلیز ان کے سبجیکٹس میں نہ رکھیں, کیونکہ اب ہم ڈائریکٹلی ہم پروپورشنل ہیں ان کی ایموشنل اسٹیٹ کے. ہم کہتے ہیں نا اسکولس بھیج رہا ہوں تو ہم کہتے ہیں the teacher messed him up, the teacher messed her up. ٹیچر نہیں اچھا ملا تھا اس کو, ٹھیک ہے, ٹیچر نہیں اچھا ملا تھا. اب ہم ہی ٹیچر ہیں, اب ہم کیا کریں, ہم نہیں اچھے, ہاں نہیں اچھے ہوتے, میں نہیں اچھی ٹیچر, کبھی کبھی I'm such a impossible teacher, and when I recognize that I'm being impossible, I step away. I don't want my child to be hurt to the point کہ اس کو اس سبجیکٹ سے ڈر لگنا شروع ہو جائے, خوف بیٹھ جائے. مجھے آج تک میتھ نہیں آتا, مجھے لٹرلی میتھ نہیں آتا. میں مذاق نہیں کر رہی, میرے ہسبینڈ میری ایڈیشن پہ بھی ہنستے ہیں کہ تمہاری ایڈیشن بھی ٹھیک نہیں ہے ارم, نہیں آتا. ایک خوف ہے, ایک ڈر ہے, ایک ڈسیبلٹی ہے, میں اسے کبھی فلفل ہی نہیں کر سکی. تو ارم آپ تو کہتی ہیں کہ آپ اپنے 3 بچوں کو پڑھا رہی ہیں, کیسے پڑھا رہی ہیں آپ؟ آؤٹ سورس کیا ہے میں نے. There are so many other resources that help. I ask my husband to help. I ask my sister to help. I ask friends to help. I research. یہ ہر گھر کی سٹوری ہے, ہر گھر کی یہ سٹوری ہے, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. تو کرنے کے کام میں اب ریپ اپ کرنا چاہ رہی ہوں بیسکلی, کیونکہ آپ لوگ ہوم اسکولرز ہیں, آپ لوگ یہ ساری باتیں آلریڈی جانتے بھی ہیں, کچھ لوگ یہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ یہ سب کچھ کرتے بھی ہیں, کچھ ریمائنڈرز ہی تھے, وہ الحمدللہ میرے خیال سے ہم سب سے رجسٹر ہو گئے. ریپ اپ کرنے کی بات یہ ہے, نمبر 1, پلیز ورک آن یور اون ایموشنل اسٹیٹ. میری اور آپ کی ایموشنل اسٹیٹ بیلنس ہوگی تو ہم اچھے ہوم اسکولرز بن سکتے ہیں, پھر ہوم اسکولنگ لگژری ہو جائے گی, ادروائز ہوم اسکولنگ برڈن ہے. میں اور آپ یہ جان لیں کہ ہم ہیمسٹر ویل کے اندر بھاگتے رہیں گے تو ہم کبھی خوش نہیں رہیں گے. ہمارے سانس بھی ہر وقت پھولے رہیں گے, ہمارا دماغ بھی ہر وقت جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو رہے گا, اور ہماری اپنی ایکسپیکٹیشنز اپنے آپ سے اور اپنے بچوں سے پلیز اس طرح کی رکھیں کہ جس میں نہ آپ سفوکیٹ ہو نہ وہ سفوکیٹ ہو. بچے پیچھے رہ جائیں گے کا سوال کا جواب تو دینا مجھے اور اپنے آپ کو, میں اپنے آپ کو دیتی ہوں یہ جواب. بچے پیچھے رہ جائیں گے, کس سے پیچھے رہ جائیں گے ارم؟ دوسروں سے پیچھے رہ جائیں گے. کون دوسرے ارم؟ وہ جو ان کی ایج کے لوگ ہیں, ان کی ایج کے لوگ باہر جو پڑھ رہے ہیں ارم, ہاں وہی والے جو اسکول میں ہوتے ہیں. وہ دیکھو نا, اس نے فلانے کمپٹیشن میں گریڈ لیا, اس نے فلانے کمپٹیشن میں یہ کیا, وہ ان کے پیرنٹس جو ہے ان کو فلانے ایگزیبیشن میں لے کے گئے, وہ ادھر لے کے گئے. ارم تم کر سکتی ہو یہ سارے کام؟ نہیں میں نہیں کر سکتی ہوں. تو پھر ارم تم سوچ کیوں رہی ہو؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کا بیسٹ ہو. تو پھر ارم تم یہ بتاؤ کہ تم بچوں کا بیسٹ کرتی کیا ہو. Then you have to look at what you're actually doing
اینڈ دین یو ہیو ٹو اون واٹ یو آر ڈوئنگ. میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہوں, میرے بچے میرے ساتھ اوپن کمیونیکیشن کر سکتے ہیں, میرے بچوں کو جو ہے وہ ایموشنلی بڑے اسمارٹ انٹیلیجنٹ ہیں, میرے بچوں کے کچھ سبجیکٹس بہت اسٹرانگ ہیں, وہ جو اسٹرانگ ہیں ان کی بات کرو, اپنے آپ سے بولو کہ یہ ان کے اسٹرانگ فورٹیز ہیں. بچوں کی اچھی باتیں, بچوں کی تربیت اچھی ہو رہی ہے, بچوں کو عقیدہ ان کا اسٹرانگ ہے, بچوں کا ایمان جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ تازہ رہتا ہے, بچے جو ہیں وہ صلاح کا, زکاة کا, وہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ ماں کو مسکرا کے دیکھیں گے تو عمرے کا ثواب ہوگا. وہ اور بھی بات بتاتے بھی ہیں کہ میں عمرے کا ثواب لے رہی ہوں, یہ دیکھیں میں گزر رہی ہوں, آپ کو مسکرا کے دیکھ رہی ہوں, مجھے عمرہ کا ثواب مل گیا, یہ دیکھیں میں واپس گزر رہی ہوں, مجھے پھر عمرے کا ثواب. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کتنے بچے کر لیتے ہیں. وہ جس بچے سے کمپٹیشن لگایا ہوا کیا وہ بچے کر لیتے ہیں؟ اگر کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت اچھی بات ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ دنیا کا ہر بچہ سیف ہو, لوڈ ہو, کیئرڈ ہو, اور اپنے پیرنٹس کے لیے انتہائی ٹھنڈک ہو. ہر بچہ آمین آمین آمین. لیکن ہر بچہ اپنا نصیب بھی لے کر آیا ہے, اور ہر بچہ اپنی کیپیبلٹیز لے کر آیا, اور دینے والی ذات نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. پھر یہی دیکھ لو, اگر سارے بچے صحت مند ہیں تو پھر وہ دیکھ لو کہ پھر وہ مائیں بھی ہیں جن کے بچے ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہیں, اور وہ مائیں ہم سے کئی درجے زیادہ اسٹرانگ ہیں. چاہے وہ نہیں ہے, چاہے وہ روز روتی ہیں, لیکن وہ اسٹرانگ ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں کر رہی کہ میں نے بچے کو اب کہیں پھینک دینا ہے. وہ ریسرچ کر رہی ہیں, وہ بھاگ رہی ہیں, دوڑ رہی ہیں, کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں کہ ان کے بچوں جو ہیں ان کا کوئی مستقبل بن جائے, ان کی کوئی وہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ کچھ اچھا کر لیں. ارد گرد دیکھیں بہت ساری اسٹوریز ہیں جن کو دیکھ کے ہم شکر کر سکتے ہیں, جن کو دیکھ کے ہم صبر کر سکتے ہیں, جن کو دیکھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہتر ہونا ہے, یا ہم نے اپنے آپ کو چیک میں رکھنا ہے کہ جن نہ بنے. ایز پیرنٹس میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ یار تم لوگوں کی ماں نا اس وقت جن بننے لگی ہے, مجھے تھوڑی سی اسپیس دے دو. میرے بچے بڑے ہیں, مطلب اتنے بڑے ہیں کہ سمجھ جائیں, کنورزیشن کر سکیں, تو میں کہتی ہوں ان کو کہ میری بس ہو گئی ہے, آئی کینٹ ڈو دس. بچوں کی ورتھ آپ کی سیٹسفیکشن میں نہیں ہونی چاہیے, یا آپ کی ورتھ بچوں یا آپ کی ورتھ جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی باہر سے آپ کو بتائے گا کہ آپ کتنی اچھی ماں ہے. اب ماں بن گئے نا, میں ماں بن گئی, الحمدللہ میں بہت اچھی ہوں. اب آپ کو ہو گئی لو یہ کس طرح سے ہو گیا, آپ نے کیا میں نے رب کے حکم کو سر آنکھوں پہ لیا, اور میں نے کہا میرے رب نے اگر مجھے دیا ہے تو میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کیا نہیں ہوں. مجھے پتا میں نے بڑی ایزی باتیں کی ہیں, میں نے کوئی بڑی ٹیکنیکل پیچیدہ باتیں نہیں کی کہ وہ اگر پارٹنر جو ہے وہ مشکل ہو تو پھر کیا ہو, اور اگر بزرگ جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہوں تو پھر کیا ہو. یہ باتیں لائف کا حصہ ہیں, تو پھر کیا ہو, بس ایک ہی چیز ہو, اللہ میری مدد فرما, اور اپنا رستہ خود بنانا ہے. مائنڈ سیٹ, دماغ اور دل رب سے کنیکٹڈ ہوگا, اور اپنی ویلیو کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیں گے نا ہم. ہوم اسکولنگ از ڈیفینیٹلی اے لگژری. بس اتنی سی بات کرنی تھی. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ کامنٹس میں اگر کوئی کویشچنز ہوں گے یا کچھ بھی, انشاءاللہ یو لیٹ می نو. ارم بن صفیہ, میں پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ میرا کام. اس وقت میں ایک کورس کرا رہی ہوں مدرس کے لیے ایموشنل میسٹری پہ, وچ از بیسکلی 7 P's آف سیلف ڈیولپمنٹ. انگلش میں ہے وہ, پاکستان والوں کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے 50%, سو اٹس 8,000 روپیز, یو کین جوائن ناؤ. اور اس کے علاوہ 1-on-1 free consultation بھی میں کرتی ہوں for parents, but again there is a fee with it. تو that's about it, and you can find me on my blog. میرا YouTube channel ہے Parenting Uncomplicated with Iram bin Safia, YouTube پہ ہے. بلاگ ہے میرا, انسٹاگرام ہے ارم بن صفیہ _spark_inspire, فیس بک پہ میرا پیج ہے ارم بن صفیہ. That's about it. That's where you can find me, inshallah. اگلی دفعہ پھر ملیں گے کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ. Hope this was helpful. And اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کے محب بندے ہوں, ہم اپنے رب سے راضی ہوں, اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. آمین. اور ہمارے بچے ہمارے رب کے مقربین محسنین میں سے ہوں. آمین. ٹیک کیئر. السلام علیکم.